पेशावर सिविल कोर्ट में फटे कपड़ों में औरत जज के पांव में गिर पड़ी और बोली, अगर तुमने मेरा मुजरिम ना पकड़ा तो मैं मरने के बाद तेरी शिकायत अपने अल्लाह से करूंगी। जज ने फौरन उसकी बात सुनी तो वो बोली, हर बार शादी की रात कोई नकाबपोश आता है और मेरे साथ बदकारी करके गायब हो जाता है, तब मेरा शौहर भी मुझे तलाक दे देता है। ये सुनकर जज बोला, कल तक मुजरिम तुम्हारे सामने होगा। जज ने उस औरत से खुद शादी कर ली और फिर शादी की रात क्या हुआ सुनकर आप पर कयामत टूट जाएगी। मैं कोर्ट रूम से निकला ही था और अपनी सिक्योरिटी के हिसार में था कि जब ही वो औरत दोबारा मेरी सिक्योरिटी वालों से झगड़ती हुई नजर आई। मेरी सिक्योरिटी वालों ने यही बात कही थी कि किसी को भी इस तरह मुझसे मिलने ना दिया जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा था और हम लोगों के साथ ऐसे ही मामलात होते हैं। मगर वो औरत फिर मेरे गार्ड्स के साथ हाथापाई करने लगी थी और मेरा गार्ड उसे तमीज के साथ दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। औरत जात थी, हाथ या धक्का लग जाता तो मीडिया में तमाशा बनता। वैसे भी मीडिया वाले हम पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं, इसलिए हम तेज तेज कदम उठाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। और फिर जब गाड़ी रवाना हुई तो वो औरत खुद ही रोती हुई पीछे हट गई। वो बहुत अजीब अंदाज से रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके साथ कोई बड़ा मामला हो। लेकिन जो भी था, कानून के कुछ तकाजे होते हैं, उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी और फिर जब केस अदालत में आया था तो मैं खुद सुनवाई करता। लेकिन अजीब बात थी कि वो सीधे मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रात के वक्त अपनी अम्मा के कमरे में गया तो मुझे वो औरत याद आई। मैंने अम्मा को बताया कि बड़ी अजीब औरत है, पता नहीं अपना मसला डायरेक्ट क्यों मुझ तक पहुंचाना चाहती है। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, गरीब मजबूर होगी, उसकी बात सुन ले, क्या पता किसी गरीब की दुआ तुझे लग जाए। अम्मा की बात पर मैंने आह भरी थी। वाकई ही मुझे किसी की दुआओं की बड़ी जरूरत थी। कहने को मैं एक सिविल कोर्ट का जज था, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव इस कदर ज्यादा थे कि मैं थकन का शिकार हो जाता और चाहता था कि अब मुझे सुकून नसीब हो। मेरी अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगी, कभी कभी किसी दूसरे की दुआ हमारे हक में ऐसे कबूल होती है कि हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तू भी एक दफा उस औरत की बात सुन ले। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है। सुबह तक मैं इस बात को भूल गया। मसरूफियात इतनी होती थी। फिर 2 केसेस सुनने थे। जब मैं कोर्ट के अहाते से निकलने लगा तो मुझे वही औरत नजर आई। मैंने गार्ड को इशारा कर दिया कि उसे आने दो। ये सुनते ही गार्ड ने उसे रास्ता दिया और वो आते ही मेरे पैरों में गिर गई और उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और वो कह रही थी कि मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे। उसकी हालत देख के मैं सोच में पड़ गया था कि ये कोई मांगने वाली तो नहीं लगती और फिर फकीरनी भी नहीं है या फिर कोई मजबूर औरत नहीं है। न जाने इस पर ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूटा है कि वो सीधे इंसाफ की दुहाई देती मुझ तक पहुंच गई थी। मैंने उसे कहा, बीबी पुलिस में केस करो, बात अदालत तक आएगी तो मैं खुद तुम्हारे केस पर काम करूंगा। कहने लगी, हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं होती, इसलिए तो मैं सीधे आप तक आई हूं। मैंने सुन रखा है कि आप बहुत नेक हैं, इंसाफ पसंद हैं। आपकी अदालत से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि हर मुजरिम को सजा मिलती है। मैं चाहती हूं मेरे मुजरिम को भी आप सजा दें। मैंने एक नज़र उस पर डाली और कहा कि ठीक है, गाड़ी में बैठ जाएं और फिर ड्राइवर से कहा कि ऑफिस की तरफ गाड़ी ले लो। मैं चाहता था कि एक दफ़ा सुकून से उसका केस सुन लूं और फिर उसके बाद पुलिस से राब्ता करके उसकी कुछ मदद कर दूं। परेशान हाल तो वो थी ही और उसे मदद की भी ज़रूरत थी, लेकिन जिस तरह की मदद वो चाहती थी, इस तरह कानून के ज़ाब्ते के तहत काम नहीं हो सकता था। मैं उस औरत को लेकर अपने कमरे में पहुंच गया और फिर उसे बिठा दिया। सेक्रेटरी से कहा कि उस औरत के लिए ठंडा ला दे और फिर खुद उसके सामने पहुंच गया और कहा, बताओ बीबी क्या मामला है ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। वो जो कुर्सी पर बैठी थी अचानक ही कुर्सी से उतरकर मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं खामोशी से उसे देखने लगा, क्योंकि इस तरह रोने से इंसान के दिल का गुबार हल्का हो जाता है। मैं खुद भी तो ऐसी ही थी, अपनी जिंदगी में आंसू बहाना चाहता था लेकिन आज तक ना बहा सका था, इसलिए दिल पर बोझ लिए घूम रहा था। जब काफी देर तक वो रो चुकी तो ठंडा भी आ गया। मैंने शरबत उसे पेश किया। उसने खामोशी से शरबत पी लिया और फिर कहने लगी, साहब मेरी 5 बार तलाक हो चुकी है और हर बार मैं बर्बाद हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे बर्बाद करने वाला पकड़ा जाए, उसे बदतरीन सजा हो।
تاکہ پھر کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیل نہ سکے۔ 5 شادیوں کا سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، پوری طرح بتاؤ۔ تو وہ دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ اس کا نام مہر النساء تھا۔ اس کی پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی شادی پر بہت ہی خوش تھی، لیکن شادی کی رات اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ جب شوہر کے آنے سے پہلے ایک نقاب پوش اس کے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے چلا گیا۔ وہ اس وقت خود کو سنبھال بھی نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی عزت لٹ چکی تھی اور اس کی پھپھو کے بیٹے نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ داغدار ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ سر جھکائے کہنے لگی، میں برباد ہوئی، اپنے باپ کی دہلیز پر پہنچی تو زمانہ مجھ پر تھو تھو کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے تک ہر کوئی میری خوش قسمتی پر بڑا ناز کر رہا تھا کہ مجھے خاندان کا سب سے گبرو جوان ملا ہے، لیکن اب ہر کوئی مجھے بدقسمت ٹھہرا رہا تھا۔ میں اپنے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں نے بات کرنا چھوڑ دی تھی، ملنا جلنا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر 2 سال کے بعد میرے گھر والوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مجھے پھر سے شادی جیسے رشتے میں باندھ دیا۔ مجھے اب شادی کے نام سے خوف آ رہا تھا۔ میرا پہلا تجربہ بڑا بھیانک تھا، لیکن میرے گھر والوں نے یہ کہہ کے مجھے رخصت کیا کہ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ۔ میں دوسرے سسرال میں بھی بڑی عزت کے ساتھ رخصت ہو کر گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور پھر وہ کسی کام سے باہر نکلا تھا کہ جب ہی ایک نقاب پوش میرے کمرے میں آیا، وہ وہی تھا جو پہلی دفعہ آیا تھا، اور پھر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دیکھتے دیکھتے مجھے بے آبرو کر دیا۔ میں پھر خود کو نہ بچا پائی تھی اور اسی طرح میری عزت دوبارہ سے برباد ہو گئی تھی۔ جب میرا شوہر واپس لوٹا تو میرا حال خراب تھا۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ پھر میں نے خود اسے روتے ہوئے بتا دیا تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت گزری ہے، اور یہ سنتے ہی اس نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر جب دوبارہ اپنے گھر پہنچی تو میری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میری ماں صدمے سے نڈھال تھی اور باپ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک عورت جس کے ساتھ 2 بار اس طرح ہو جائے، دنیا کو اس سے ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ اس کے کردار پر شک ہوتا ہے۔ سب لوگ میرے ہی کردار پر شک کر رہے تھے کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہوگا، اور وہی ہر سہاگ رات پر شوہر سے پہلے میرے پاس آ جاتا ہے۔ میرے پاس تو کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے۔ میں بس خاموشی سے خود پر لگے الزاموں کو سہ رہی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری ماں میرے غم لیے اس دنیا سے چلی گئی اور میں اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگے، مہرو شادی کر لے، تیری شادی ہو جائے گی تو مجھے سکون ہو جائے گا، جبکہ میں اب شادی کے نام سے خائف ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اپنے باپ کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی ماضی کو بھولنے کی کوشش کی اور تیسری دفعہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ ابا نے یہ سوچ کر ایک غریب شریف انسان کے ساتھ میری شادی کر دی تھی کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ابا کی غلط فہمی تھی۔ میری زندگی میں اس نقاب پوش نے ایسا رنگ لگایا تھا جو کسی طرح اتر ہی نہیں رہا تھا۔ تیسری سہاگ رات پر بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا، اور پھر میں ایک دفعہ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میرا سارا وجود زخم زخم تھا۔ پھر چوتھی اور 5ویں بار بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر میں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر میرا باپ بضد ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنی آخری سانسیں جی رہا ہے اور ابا کے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ابا چاہتا ہے کہ پہلے میرا گھر بس جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے میرا مجرم پکڑا جائے، ورنہ چھٹی بار بھی میں طلاق ہی لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ عورت بری طرح سے رونے لگی اور میں حیرت سے اس کی کہانی سن رہا تھا کہ اس طرح کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی نقاب پوش ایک عورت کے ساتھ 5 بار زیادتی کر دے اور پکڑا بھی نہ جا سکے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم نے FIR درج کیوں نہیں کروائی؟ وہ کہنے لگی، پہلی بار تو ماں باپ نے عزت کی خاطر خاموش کروا دیا، دوسری بار پولیس والوں نے تو الٹا میرے ہی کردار پر انگلی اٹھا دی، مجھے برا بھلا کہا، میری شرم سے جان نکل گئی اور میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پھر میں دوبارہ پولیس اسٹیشن نہ گئی۔ مجھے نہ پولیس پر اعتبار رہا نہ اس نظام پر، لیکن میں نے آپ کی نیک نامی کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ احتشام صاحب اپنے کام کے بڑے پکے ہیں، جو کیس ان کے پاس جاتا ہے انصاف کے ساتھ اسے نپٹاتے ہیں۔
میں بھی آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میرا فیصلہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا آپ کریں، تاکہ میں اپنی آگے کی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ جب تک پولیس کیس درج نہیں ہوتا، ساری معلومات اکٹھی نہیں کی جاتی، تب تک مجرم پکڑنا ممکن نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی، کیا معاملہ رہا ہے، کس سے دشمنی ہے، کس سے ملتی جلتی رہی ہو، یہ ساری باتیں تو پولیس ہی جانے گی، اور اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا۔ یہ سن کر مہرالنساء نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی پولیس کے پاس تو میں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی پولیس کبھی ڈھنگ سے تفتیش کرے گی۔ البتہ اگر آپ میرا مجرم پکڑنا چاہتے ہیں تو میں چھٹی بار شادی کے لیے تیار ہوں۔ شادی کی رات ہی میرا مجرم پکڑ لیجیے گا، ورنہ آپ اللہ کو جواب دہ ہوں گے کہ ایک مجبور عورت آپ کے پیروں میں بیٹھی تھی اور آپ نے اس کی بات نہ سنی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو مہرالنساء، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، تم 2 دن بعد آنا، جب تک میں کوئی حل سوچ کے رکھتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، صاحب میرا مجرم اس صورت میں پکڑا جا سکتا ہے کہ جب میں چھٹی دفعہ بھی شادی کروں، اسی لیے آپ میری شادی کا انتظام کروا دیں۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ میں جج تھا، کوئی میرج بیورو والا تو نہیں تھا کہ اس کی شادی کا انتخاب کرتا یا انتظام کرتا، لیکن پھر نکلتے نکلتے اس نے آخری بات ایسی کہی کہ میں چونک اٹھا۔ کہنے لگی، صاحب اگر آپ اتنے ہی نیک اور ایماندار ہیں تو میرا مجرم پکڑنے کے لیے مجھ سے شادی کا ڈرامہ کر لیں، کیا پتہ اس ڈرامے سے میرا مجرم پکڑا جائے۔ اب کی بار تو اس کی بات سن کو میں پوری طرح ہی اچھل پڑا تھا۔ وہ تو سیدھے مجھے ہی اس کہانی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ 2 دن بعد آنا، پھر بات کرتے ہیں، ابھی میں مصروف ہوں، اور اسے جانے کا کہہ دیا۔ البتہ اس کی بات نے مجھے بہت شاکڈ کر دیا کہ کیسے وہ میرے ساتھ ہی شادی کے ڈرامے کی بات کر رہی تھی۔ میرے 2 دن بہت ہی زیادہ مصروف گزرے تھے، اور پھر 2 دن کے بعد وہ دوبارہ میرے سامنے میرے دفتر میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، صاحب میرے مسئلے کا کیا حل سوچا؟ آپ نے سچ تو یہی تھا کہ مجھے اس کے معاملے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ میں نے کہا، مہرالنساء تم کسی بھی شخص کو ڈھونڈ لو، اسے شادی کرو، میں پولیس کو لگاتا تمہارے مجرم پکڑا جائے گا۔ وہ کہنے لگی، صاحب 5 بار طلاق یافتہ عورت سے کون شادی کرے گا؟ ہاں البتہ اگر آپ میرے ساتھ شادی کا ڈرامہ کریں اور مجھے اپنے گھر میں رکھیں تو یقیناً میرا مجرم پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں تو سیکیورٹی بھی زیادہ ہوگی، اسی لیے وہ قابو میں آ جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں تم سے شادی کا ڈرامہ کروں گا اور وہ شخص میں گھر آئے گا؟ سب جانتے ہیں میں جج ہوں، میرے آگے پیچھے اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو میرے گھر میں کتنی سیکیورٹی ہوگی، وہ کیسے آئے گا؟ مہرالنساء نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، صاحب وہ بہت تیز ہے، میری 5ویں شادی ایک بہت امیر انسان سے ہوئی تھی، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، گارڈز بھی تھے، لیکن اس رات بھی وہ اس کمرے میں آ گیا تھا جہاں میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میں آپ کے بنگلے میں کتنی ہی سیکیورٹی میں کیوں نہ ہوں، وہ مجھ تک ضرور آئے گا، نہ جانے اسے مجھ سے کون سی دشمنی ہے۔ میں نے مہرالنساء سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے کے بعد تمہیں اس بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ ابھی 1 ہفتہ مجھے دوسرے شہر جانا ہے، پھر میں نے اپنے واپس اسے بھیج دیا۔ یہ 1 ہفتہ میں نے اس کی چھان بین کے لیے لیا تھا، کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس ہمدردی کی بنا پر اسے اپنے آفس تک لایا تھا۔ لیکن اب مجھے اس میں دلچسپی ہو گئی تھی، میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ اور پھر میں نے 1-2 پولیس والوں سے بات کر کے انہیں مہرالنساء کا ریکارڈ نکالنے کو کہا۔ وہ عورت واقعی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی، اور جس علاقے میں رہتی تھی وہاں کے لوگوں سے یہی پتا چلا کہ 5 بار اس کی شادی ٹوٹ چکی ہے۔ سرسری طور پہ معلومات کروانے پر اس کی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ تو کروں گا، لیکن خود سے شادی کا ڈرامہ کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ یہ بات اگر میڈیا کی نظروں میں آتی تو کچھ کی کچھ کہانی بن سکتی تھی، اس لیے اسی رات میں نے اپنی اماں سے مشورہ کیا اور اماں کو ساری بات بتائی، کہ اماں کہنے لگیں کہ اگر ایک مظلوم کی مدد کرنے کے لیے چھوٹا موٹا ڈرامہ کرنا پڑے تو کیا برائی ہے، کیا پتہ اس طرح اس کا مجرم پکڑا جائے۔ اور پھر اس گھر میں تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی ہوں، تم بس اسے لے کر آ جانا اور اپنے کمرے میں چھوڑ دینا، باقی کا کام تمہارے گارڈز دیکھ لیں گے، تم خود پہرہ داری دینا، پتہ چل جانا کیا پتہ ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اماں بہت ہی نیک دل تھیں اور چاہتی تھیں کہ ہر کسی کی مدد ہو۔ اماں نے مجھے اس فیلڈ میں بھی اسی لیے ڈالا تھا تاکہ ہر مجرم کو جرم کی سزا ملے اور ہر مظلوم کے غم کا مداوع ہو سکے۔ میں نے 1-2 دوستوں سے بھی مشورہ کیا، سب یہی کہنے لگے کہ تو نے تو ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی ہے،
یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اگر وہ پولیس کی مدد دینے سے خوف کھاتی ہے تو پھر سیدھی طرح ہی مجھے مجرم کو پکڑ لینے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر اس طرح مجرم نہ آیا تو تم کون سا اس سے سچ کا نکاح کرو گے؟ اسے واپس بھیج دینا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر میں نے اس عورت سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس جھوٹ موٹ کے ڈرامے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اسی رات میں اسے اس کے گھر سے اپنے گھر لے آیا. نہ ہی میں نے کوئی نکاح کیا تھا، نہ ہی میرا اسے شادی کا کوئی ارادہ تھا. میں بس اسے اپنے کمرے میں چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ مجرم پکڑا جا سکے. میری اماں نے اسے دیکھا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی کہ اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو. اور پھر وہ میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی. وہ دلہنوں کی طرح تیار تھی، اس نے لباس بھی دلہنوں والا ہی پہن رکھا تھا. اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کے مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا. میں ایک شادی شدہ مرد تھا جس کی بیوی ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی. حادثہ کیا تھا؟ وہی میری دشمنیاں تھیں جو کام کے سلسلے میں ہو جاتی تھیں، اور اس کی وجہ سے جب کسی نے میرا نشانہ لینا چاہا تو اسی وقت گاڑی میں میں نہیں بلکہ میری بیوی تھی، اور گولی اس کے سینے میں لگی تھی اور وہ دنیا سے چلی گئی تھی. اور یہی صدمہ مجھ پر بہت بھاری تھا. آج تک اس کا مجرم بھی نہ پکڑا گیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کا مجرم پکڑا جائے. اس لیے میں ہر مظلوم کا درد محسوس بھی کرتا تھا اور اسے انصاف دلانے کی کوشش بھی کرتا تھا. میری بیوی تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ محروم نساء کی زندگی آباد ہو جائے. اس لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا. میں نے کمرے کے ارد گرد سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی. بنگلے کے چاروں طرف بھی سادہ کپڑوں میں اہلکار موجود تھے. میں خود بھی جاگ رہا تھا، کمرے سے باہر ہی موجود تھا. اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا اور کوئی کھڑکی وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لیے جو کوئی بھی آتا اسے اسی دروازے سے آنا تھا. میں پوری طرح چوکنا بیٹھا ہوا تھا، لیکن کہیں کوئی ہلچل نہیں تھی. دھیرے دھیرے اسی رات گزرتی گئی اور کوئی بھی کمرے میں داخل نہ ہوا. اور فجر کی اذانوں کے بعد میں نے خود کمرے کا دروازہ بجایا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو ہکا بکا رہ گیا. اندر بستر پہ وہ عورت بے ہوش پڑی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا. میں نے فوراً اپنی اماں کو آواز دی، کیونکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کے قریب جاتا. وہ میرے نکاح میں نہیں تھی، ہم نے تو بس ڈرامہ کیا تھا شادی کا. میری اماں آ گئی. اماں بھی اس کا حال دیکھ کے چیخ اٹھی. پھر اسے ہوش دلایا، اور ہوش میں آتے ہی وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میں برباد ہو گئی، میری عزت لٹ گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا. اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ کمرے میں تو کہیں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا. میں تو خود دروازے پر تھا. میں نے فوراً سے ساری سیکیورٹی اہلکاروں سے رابطہ کیا، لیکن سب نے یہی کہا کہ کہیں سے کوئی نہیں داخل ہوا، اور نہ ہی میں نے دیکھا تھا. اس لیے میں نے اس عورت سے سختی سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ یہ کیا ڈرامہ ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا، مگر وہ اپنی ضد پر اٹکی ہوئی تھی. کہنے لگی کہ کمرے میں کوئی آیا تھا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کہ اب میرا حال نہیں دیکھ رہے؟ اس کے جسم پر جگہ جگہ نشان تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، برا حال تھا. لیکن مجھے اس بات کا پوری طرح یقین تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا. میں نے غصے میں کہا کہ یہ ڈرامہ بند کرو، اور تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہو. یقیناً اس سب کے پیچھے تمہاری کوئی چال ہے. سچ بتاؤ کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئی ہو. میرے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عورت میرے کسی دشمن کی ہی کوئی چال ہے. مگر وہ تو روئے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا تھا. میں نے پولیس کو فون کرنے کی دھمکی دی تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، پولیس کو نہ بلانا. میں نے کہا پھر سچ بتاؤ، لیکن اب بھی اس کی زبان پر وہی بات تھی. میری اماں نے جب میرا ایسا جلال دیکھا تو کہنے لگی، احتشام صبر کرو، مجھے بات کر لینے دو. میری ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. بتاؤ کیا ہوا تھا. اور اس نے وہی قصہ دہرایا جو وہ دہرا چکی تھی. میں نے اماں سے کہا اس عورت کو باہر نہ نکلنے دینا، میں اس کے بارے میں اور معلومات نکلواتا ہوں. مجھے تو یہ کسی دشمن کی سازش ہی لگ رہی ہے. میں نے پولیس والوں سے اس کے بارے میں مزید اچھی طرح جانکاری نکالنے کی بات کی تو انہوں نے بہت زیادہ ہی تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا. وہ عورت اس محلے میں کچھ عرصہ پہلے ہی آئی تھی، اس سے پہلے وہ لوگ کہیں اور رہتے تھے. وہاں سے بھی پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ ہر شادی کی رات کچھ برا ہوتا ہے اور پھر اس کی طلاق ہو جاتی ہے. اس طرح وہ محلے بدلتی گئی تھی اور ہر جگہ سے اس کے بارے میں ایسی ہی بات سننے کو ملی تھی. اور پھر پولیس والوں نے اس کے باپ کو پکڑ لیا تھا جو بالکل بستر مرگ پر تھا،
اور اسے کہا تھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور پھر اس کے باپ نے جو کچھ بتایا تھا وہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی صرف 6 سال کی تھی جب پہلی بار زیادتی کا نشانہ بنی تھی۔ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، اور تب سے اکثر ہی ایسا لگتا ہے جیسے رات کو کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہو۔ اس پر ایک الگ قسم کا بھوت سوار ہوتا ہے، وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے، خود کو نقصان پہنچاتی ہے اور پھر چیخنے چلانے لگتی ہے۔ اس کے باپ نے اس کا علاج کروایا تو وقتی طور پہ وہ ٹھیک ہو گئی، یہاں تک کہ یہ بات دنیا سے چھپا کر اس کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، لیکن شادی کی رات بھی اس پر یہی دورہ پڑا اور اس نے اپنے ساتھ یہ سلوک کیا اور اس سے چیخ چیخ کر خود ہی کہہ دیا کہ میرے ساتھ بدکاری ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ذہن پر یہی بات سوار تھی اور اسی بات کی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی تھی۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا، اس کا علاج بھی کرواتے رہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ ایسا ہی رہا۔ ہم نے دوبارہ بھی یہی سوچ کر اس کی شادی کروائی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور پھر اس کی 5 شادیاں اسی وجہ سے ختم ہو گئیں۔ اب کی بار جب میں نے دوبارہ مرنے سے پہلے اسے گھر کا کرنا چاہا تو اس نے ضد باندھ لی کہ پہلے وہ اپنا مجرم پکڑوائے گی اور پھر وہ شادی کرے گی۔ اس کا باپ جانتا تھا کہ اس کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، جو بچپن میں ہونے والی ایک جرم کی سزا اب تک خود کو دے رہی تھی۔ وہ جرم جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے اس کا باپ خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ گئی۔ اس کے باپ نے اس کی ساری میڈیکل کنڈیشنز کی رپورٹ بھی دکھائی تھیں اور اس ڈاکٹر کا پتہ بھی دیا تھا جس سے اس کا بیچ بیچ میں علاج ہوتا رہا تھا۔ زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج مکمل طور پر نہیں ہو پایا تھا، اسی لیے وہ ذہنی کیفیت اس پر اب بھی طاری تھی۔ جب اس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا چلا تو میں حیران رہ گیا۔ پھر میں خود اس ڈاکٹر سے ملنے کے لیے گیا اور واقعی اس ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بہت کم عمری سے اسی مرض کا شکار ہے۔ اس کی جب بھی شادی ہوگی یا کوئی مرد اسے اپنے قریب محسوس ہوگا تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گی۔ مجھے اس بات نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ وہ مظلوم تھی، ظلم تو اس کے ساتھ واقع ہوا تھا، لیکن اس وقت جب وہ صرف 5 یا 6 سال کی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو پکڑوں گا، اور پھر میں نے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ 25 سال پرانا کیس تھا، اس پر کام کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن جب پولیس کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ اس لیے میری سختی کرنے پر پولیس نے چھان بین اور تفتیش شروع کر دی تھی۔ آج مہر النساء نفسیاتی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے سارے علاج کا خرچہ میں خود اٹھاتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک نارمل زندگی گزارے۔